बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की मजलिस में हम गैर मुक़ल्लिदों का इल्मी हुदूद अरबा बयान करते हैं और ये बताएंगे कि किस तरह शाज़ व नादिर अक़वाल उनकी जमा पूंजी है और मकतब अहले हदीस क्या है। इन मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तक़लीद के ताल्लुक़ से हमारे मुफ्तरी ने हकीमुल उम्मत, मुजद्दिद मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी क़ुद्दिस सिर्रहु के एक कौल को पेश किया। उसके जवाब में अर्ज़ है कि मुफ्तरी साहब, फतावा इमदादिया 8 जिल्दों में है, कौन सी जिल्द का सफ़ा नंबर 95 है, और ज़बान असर हाजिर की फसीह व बलीग है, 100 साल की पुरानी उर्दू नहीं है। मुझे तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ मालूम हो रहा है। आप उसकी स्क्रीनशॉट भेजें ताकि हम उसकी सदाकत का अंदाज़ा कर सकें। जब हम मुक़ल्लिद हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि मुज्तहद फ़ी मसाइल में अपने इमाम पर एतमाद करना है, मुक़ल्लिद आलिम हो या आमी। खिलाड़ी तो हज़रत आप लोग भी हैं, और मुक़ल्लिदीन अइम्मा अरबा के माजी की 13 सदियों पर मुश्तमिल अरबहा अरब मुसलमानों को काफिर व मुशरिक और गुमराह बता रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को मुसलमान बनाने आए थे, और आप लोग मुसलमानों को काफिर बनाने का गौरव धंधा कायम कर रखा है। ये हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं, जिनसे किसी ने पूछा कि हज़रत ये गैर मुक़ल्लिदियत क्या है। फरमाया कि उनका पहला कदम सल्फ़ पर बदगुमानी और बदज़ुबानी, और दूसरा कदम बदगुमानी। किसी ने पूछा कि हज़रत उनका इल्मी हुदूद अरबा क्या है। फरमाया सरक़ा इब्न हजर से और ज़ुबान इब्न हज़्म की। मुफ्तरी लिखता है कि अहनाफ से गुजारिश है कि दोगली पॉलिसी छोड़कर वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ अपनाएं और बताएं कि अहनाफ हर मामले में अपने अक़ाइद व फ़ुरूअ के लिहाज से तनाक़ुज़ की वसी घाटियों में उतरे हुए हैं और वावेलियाँ मारते फिरते हैं। सफ़ा नंबर 63। जवाब, मुफ्तरी साहब, आप अपनी फ़िक्र कीजिए। गैर मुक़ल्लिद उलमा में जितने कंकर उतने शंकर की मिसाल सादिक़ आती है। अगर गैर मुक़ल्लिदीन के तज़ादात की बात की जाए तो सफ़हात के सफ़हात स्याह हो जाएंगे। सूप हंसे तो हंसे, छलनी भी हंसती है जिसमें 72 सुराख हैं। तज़ादात व तनाक़ुज़ात की भूल भुलैया में आप लोग कहाँ पर हो, और इस काबिल हो गए कि एतराज़ करना आसान है लेकिन जवाब देना मुश्किल होता है। जहाँ जवाब देना था वहाँ भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए। भाई, हम मुक़ल्लिद हैं, कुरान व हदीस से बराह रास्त ना अक़ाइद कशीद कर सकते हैं ना मसाइल। इसलिए हम अपने इंतहाई काबिल एतमाद अइम्मा की तक़लीद करते हैं। आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा काबिल मालूम होते हो। आपको तक़लीद के लिए कौन मजबूर करता है? न तो आप हमारी कब्र में सोएंगे और न हम आपकी कब्र में सोएंगे। फ़रिश्ता जब कब्र में आकर कहेगा ला दरईता वला तलईता, न तूने इज्तिहाद किया कि आज बच जाते, न तूने तक़लीद की कि तुझे बचा लिया जाए। आप लोग इज्तिहाद करके तो बच जाएंगे, अगर हम लोग तक़लीद करके, और हम लोग भी इंशाअल्लाह तक़लीद करके बच जाएंगे।
فروع اور عقائد میں تقلید کے تعلق سے کافی بحث گزر چکی ہے، اس لیے ہم اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ شاذ و نادر اقوال۔ مفتری لکھتا ہے کہ آپ بڑے تل ملائے کہ امام محمد کا قول آپ پوری حنفیت پر کیسے ڈال سکتے ہیں، جبکہ فقہ میں جگہ جگہ امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے، اور آپ کو ہم سے گلہ یہ ہوا کہ امام محمد کا قول نقل کر کے گویا میں نے فقہ حنفی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف آپ دوغلی پالیسی اپنا کے اہل حدیث کے علماء کے شاذ اقوال کو بنیاد بنا کر کے ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے امام محمد تو مفتبی اقوال کے امام ہیں، جبکہ اہل حدیث تو ہیں ہی غیر مقلد۔ اہل حدیث تو ہر ایک قول کو اس بات پر دیوار پر مارتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ صفحہ نمبر 73۔ جواب: مفتری صاحب، یہ مضمون مسروقہ اور مغصوبہ ہے۔ آپ کا مصنف محمد زبیر صادق آبادی ہے اور الحدیث 59 نمبر 45 پر یہ مطبوع ہے۔ مصنف کا نام لکھے بغیر من وعن آپ نے اسے چرا لیا ہے۔ کیا اس چوری سے علامہ بننے کا ارادہ ہے؟ بعد والی قومیں جب آپ کے مسروقہ مضمون کو دیکھیں گی تو کہیں گے کہ ہمارے اسلاف بھی چور تھے۔ اس لیے محترم، اتنی خوبصورت داڑھی لے کر کے آپ نے قسم پر علمی رعب ڈالنے کے لیے چوری کا گورکھ دھندا چھوڑ دیجیے۔ اس سے آپ کا دنیاوی نقصان ہے اور اخروی بھی۔ آپ اپنے کو جس مقدس جماعت کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ روایت حدیث میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو چارہ دکھا رہا ہے۔ جب گھوڑا قریب آیا تو چارہ نہیں دیا بلکہ اسے پکڑ لیا۔ کوئی صاحب ان سے حدیث روایت کرنے کے لیے گئے تھے لیکن واپس آ گئے، روایت نہیں کیا، محض اس وجہ سے کہ جب یہ شخص اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو قوم کی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ عبدالحق بنارسی سے لے کر آج تک جتنے غیر مقلدین مفکرین گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس لعنت کا شکار تھے۔ کوئی ابن حجر کے مضمون کو چرا رہا ہے، کوئی ابن حزم کے مضمون کو چرا رہا ہے، کوئی ابن قیم کے مضمون کو چرا رہا ہے، کوئی ابن تیمیہ کا علم چرا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چوری نہیں کرتا، لیکن غیر مقلدوں نے اسے ثابت کر دیا۔ شعار یوں سبھی کو ہے ناپسند اس کا، خدا کرے کبھی لفظ و بیاں میں ظاہر۔ مفتری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امام محمد رحمہ اللہ کا قول جہر اور سر دونوں میں ترک قرأت خلف الامام، کتاب الآثار اور الحجۃ علی اہل المدینہ دونوں کے حوالے سے نقل کیا تھا۔ تاہم امام محمد کے کسی شاذ قول کو حنفیت کی طرف منسوب کر کے منع کیا گیا تھا، کیونکہ احناف امام محمد کی کتاب الآثار اور الحجۃ علی اہل المدینہ کے قول پر فتویٰ دے چکے ہیں۔ ہمارے پاس شاذ اور مختار اور مفتبی اقوال کا امتیاز ہے، چونکہ ہمارا مذہب مرتب و مدون ہے اور آپ کے علماء کے تمام اقوال شاذ و نادر ہیں، شاذ ہی شاذ ہیں، کیونکہ جمہور امت کے متعلق معمول کے خلاف غیر مدون غیر مرتب ہیں۔ ہر عالم کی ایک رائے ہے، چند مسائل میں آپ لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے کو مسلک اہل حدیث سے وابستہ مانتے ہیں۔ مسلک ایک طرز فکر کا نام ہے، جبکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عامل ہیں اور قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی تمام چیزوں کو ہم دیوار پر پھینک دیتے ہیں۔ مفتری صاحب، یہ بھی دوغلی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔
ایک طرف قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ، دوسری طرف مسلک کی بات، بقول خود مسلکی فرقہ واریت۔ اسی دوغلی پالیسی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے جماعت المسلمین والے آپ کے نام و نہاد مسلک اہل حدیث سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ غیر مقلدوں نے قرآن و حدیث کی تقسیم کر دی ہے۔ ہم نے ترک قرأت خلف الامام پر جو حوالے دیے وہ قرآن و حدیث ہی سے تھے۔ اگر یہ ثابت کریں کہ قرآن و حدیث نہیں تھے تو کیا آپ اسے دیوار پر پھینک دیں گے؟ کیا اپنی پالیسی کے خلاف قرآن و حدیث کو دیوار پر مارنا آپ کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے؟ مفتری صاحب، مسلک کو قرآن و حدیث کے معیار پر لانا یا قرآن و حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق ڈھالنا، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کر پہنچ گئی۔ جب آپ کا کوئی مرتب مذہب نہیں، نماز کے مسائل نہ مرتب، نہ روزہ کے مسائل مرتب، نہ حج کے مسائل مرتب، تو پھر مسلک کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ کس قدر مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عامل ہیں، لیکن ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو وہ صریح اور محکم ہونے کے باوجود آپ اس کا رد کر دیتے ہیں۔ ہم صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں جو فنی اعتبار سے انتہائی درجے کی صحیح اور متواتر بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا شیعوں کی طرح آپ لوگوں کی بھی کوئی دوسری قرآن ہے؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی حدیث کی دوسری کتاب ہے؟ اس دجل و فریب کا ذکر کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی علماء کے شاذ اقوال پیش نہ کریں۔ آپ معتمد علماء کا معیار بتائیں، اپنی کوئی فقہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یتیم فی العلم ہیں، اس کا اقرار کر لیجئے، ہم آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے واسطے اپنی شیطنت بند کر دیجئے۔ مکتبہ اہل حدیث کیا ہے؟ مفتری لکھتا ہے کہ ابو رشید صاحب مہربانی کریں اور اہل حدیث علماء کے ساتھ اقوال پیش کر کے پورے اہل حدیث مکتبہ فکر کو بدنام نہ کریں۔ جواب: ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنے معتبر علماء کی ایک لسٹ فراہم کر دیجئے، ہم آپ کے علماء کے اقوال کی روشنی میں بات کریں گے۔ غیر مقلدین کے پاس کون سی کتاب کے مسائل مفتبی ہیں اور غیر مقلدین کی فقہ کے طور پر نواب وحید الزماں نے نزل الابرار فی فقہ نبی المختار لکھی ہے، اس کا اعتبار ہے کہ نہیں؟ نواب وحید الزماں کی کتابیں معتبر ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح نواب صدیق حسن بھوپالی اور ان کی تصنیفات معتبر ہیں یا نہیں؟ ایک کام آپ بھی کیجئے، چونکہ آپ آل غیر مقلدین قریب 16 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ حق پرست کون سا فرقہ ہے یہ بھی وضاحت فرمائیں، اور آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، تاکہ ہم اسی فرقہ کے علماء کے اقوال پیش کر سکیں۔ چونکہ اہل سنت میں چاروں ائمہ کے مقلدین شامل ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب مقلدین فرقے اہل سنت الجماعت کے، سب غیر مقلد فرقے اہل سنت الجماعت کے دشمن ہیں، اس لیے ہم سب کو ایک ہی فرقہ سمجھتے ہیں۔ میری غلط فہمی دور کیجیے، برائے مہربانی وہ مسائل فراہم کیجیے جو آپ کے ہاں معمول بہا اور متداول ہیں۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔